एवरीवन, वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। 28वीं तरमीम मंजूर हो सकेगी या नहीं, हुकूमत ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया। मुल्क की अहम कानून साजी के लिए कौन कौन सी पार्टियां तैयार? नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरफ से अभी तक मुकम्मल खामोशी, कोई बड़ा बयान सामने ना आ सका। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जिया का मुनीब फारूक। इसके अलावा पीटीआई में इख्तलाफ मजीद बढ़ने लगे। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने के खिलाफ एमएनए शेर अफजल मरवत अदालत पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर का शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त से लाताल्लुकी का ऐलान। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट केपी हुकूमत की बैड गवर्नेंस पर बरहम। अमन अमान और सूबे के मामलात पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी से जवाब तलब। इन सियासी इशूज पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ईरान अमेरिका मुआहदे में अब सुप्रीम लीडर रुकावट बन गए। अफजूदा यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी ईरान को कुछ दिन की धमकी दे दी। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। शुरुआत इसी से कर लेते हैं। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन इस पर बात करने से पहले आई थिंक क्योंकि मुनीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो उनसे जो है वो पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। जी मुनीब, आगाज जो है वो 28वीं तरमीम के हवाले से ही मैं करूंगी। आपके पास क्या खबरें हैं? काफी बाखबर जो है वो आप रहते हैं, बताइएगा। और तो बहुत बातें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं, लेकिन आप बताइएगा आपके पास क्या खबरें हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि कुछ तो बुनियादी चीजें जिन पर एग्रीमेंट हो चुका है वो ये कि जो अरेंजमेंट है एक जो वफाक का है सूबों के साथ, यानी एनएफसी के जरिए जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन का, वो रिवाइज होने जा रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनमें तब्दीली आ रही है, और वो ये कि शायद पीपल्स पार्टी भी लगे ये फसाड यही रहे कि हम 18वीं तरमीम के बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो इसको बिल्कुल हिला जुला नहीं रहे, लेकिन शायद अंदर खाने कोई एग्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये डिसाइडेड है कि कमजोर वफाक नहीं चलेगा। कंगाल वफाक मतलब कमजोर वफाक, और हर साल 7-8 हज़ार अरब माइनस में जब जा रहा है वफाक तो वो मजबूत नहीं हो सकता। लिहाजा ये फैसला कर लिया गया है कि अब इसको तो तब्दील होना है। कम वॉट में की इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है, और बहुत ज्यादा एग्रीमेंट है आपस में पाकिस्तान की मुक्तदरा का भी और इस हुकूमत का कि ये तो दुरुस्त होना है, हर कीमत पर होना है, क्योंकि इस तरह से निजाम चल नहीं सकता। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जैसे आपने 26वीं तरमीम में मार धाड़ देखी, 27वीं तरमीम में कम मार धाड़ थी, उम्मीद ये की जा रही है कि ये वाली तरमीम कुछ उसलूबी से मामलात तय हो जाएंगे। लेकिन इस ज़मीन में किसी भी वफाकी वजीर का निहायत जो मोहतरम है, उनके बयान पर आप एतमाद उस तरह से ना कीजिएगा, क्योंकि वो अपने जो मनसब है उसके हाथों मजबूर है। तैयारी भी है, मुताद्दिद ड्राफ्ट्स भी हैं, और बहुत सी चीजों पर काम ऑलरेडी हो चुका हुआ है। देखना ये है कि फुल पैकेज पे होता है, आधा मिलता है, 1/4 मिलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हासिल की जानी है, और कुछ चीजों के हवाले से बिल्कुल सिरे से कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ भी पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी क्या रखेगी ऑन टेबल कोई डिमांड, कोई ऐसी चीज बदले में? अगर आपको पता है ये तो बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है पीपल्स पार्टी के लिए, तो उनकी तरफ से भी कोई सामने आएगी कि उनकी भी कोई डिमांड पूरी की जाए? देखिए, आपका जो इशारा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। रूथलेस प्रैग्मेटिज्म की इस्तेलाह हमने सुनी होगी, वो तो शायद अडॉप्ट की जाएगी किसी न किसी स्टेज पर। पीपल्स पार्टी बेशक 18वीं तरमीम को बड़ा जेलसली गार्ड करती है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको इस बात का अंदाजा है कि कुछ चीजें जिन पर चीजों में नेगोशिएशन होनी है, कुछ चीजें हैं जिनके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी। और जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको इस बात का इदराक है। प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल अपनी जगह मौजूद हैं और एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। जो तबीयत में जो एक थोड़ी सी मर्क्यूरियल सी तबीयत हो गई है जनाब बिलावल साहब की, शायद उस हवाले से वो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और मुझे कोई तफरीक नजर नहीं आती इस वक्त। और मेरे ख्याल में जरदारी साहब मुकम्मल तौर पर अलाइंड है विद व्हाटएवर इज हैपनिंग। अच्छा
جی بہت شکریہ منیب آپ کا. مجھے احساس ہے کہ آپ اپنے پروگرامز کی عید کے پروگرام کی ریکارڈنگ میں تھے اور ہم نے آپ پہ بالکل زبردستی آپ کو اپنے کیمرے کے سامنے بٹھا دیا. سر تھینک یو ویری مچ. اچھا جو ابھی بات ہو رہی تھی جو انہوں نے ایک ویک صاحب سے جان بوجھ کے مبہم سے سوال کیا اور آپ نے بھی اس کو پک تو کیا لیکن ناموں کا ذکر نہیں ہوا. چلو میں ذرا کھل کے وہ سوال پوچھ لیتا ہوں, بات کر لیتے ہیں کہ جب الیکشن ہو رہے تھے 2024 میں تو اس وقت سب سے بڑی جو اس وقت لڑائی چل رہی تھی وہ تھی کہ جو ڈینسٹیز ہیں دو پاکستان میں, ایک نواز شریف صاحب کی ہے, ایک بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہے یا زرداری صاحب کی, جو بھی کہیں, تو یہ چاہتے تھے کہ ہماری لیگسی جو ہے اگلی یہ نسلوں تک ہمارے ہوتے ہوئے شفٹ ہو جائے. تو ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب نے بہتر بارگین کی, ڈیل کی, جو بھی کیا کہ بھائی وزیر اعظم لا کے اور مریم نواز صاحبہ جو مین کنسرن تھیں ان کو بھی انہوں نے اپنی لیگسی اپنے ہوتے ہوئے شفٹ کرا لی. تو زرداری صاحب کو شاید انہوں نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا 2.5 سال کا رکھا تھا فارمولا کہ 2.5 سال بعد بلاول وزیر اعظم ہوں گے, جب پی ٹی ایم وغیرہ کی حکومتیں بن رہی تھی وہ بھی ختم ہو گیا فارمولا. تو زرداری صاحب زیادہ ڈیسپریٹ نہیں ہوں گے کہ شاید ٹائم ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور بلاول کو وہ اپنے یہ ہوتے ہوئے وزیر اعظم اب تک نہیں بنوا پا رہے؟ کلاسر صاحب گزارش یہ ہے کہ چند پیپلز پارٹی کے دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ فارمولا تھا اور یہ پیپلز پارٹی کے سامنے رکھا گیا کہ 2.5 سال آپ کر لیں, 2.5 سال آپ کر لیں. دیکھیے کچھ باتیں محض کنزمپشن کے لیے کی جاتی ہیں, ان کا مطلب مقصود نہیں ہوتا کہ یہ ہونا ہے. زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کے چند جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو بھی ڈسکشن یا اس طرح کی بات کی جا رہی تھی, جس نے بھی کی they did not really mean it. یہ بات طے ہو چکی تھی کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے, اور اس وقت بھی تھی اور کم از کم آج بھی ہے کہ وہ مکمل اپنی مدت پوری کریں گے اور کوئی نیا وزیر اعظم نہیں آئے گا. میں یہ بات کسی تجزیے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا, میں یہ بات خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات میں اس کو اس چیز سے ریلیٹ کروں گا کہ جیسے بہت سے ہمارے دوستوں نے کہا جی وہ خان صاحب کو ڈیل آفر ہو گئی, یہ ہو گیا, 25 کو رہا ہو رہے تھے, یہ ہو گیا, بس یہ ہو گیا. ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ عمران خان باہر نہیں آ رہے اور وہ آج تک وہیں کی وہیں ہے. جو کچھ ہوا وہ سیکنڈری چیزیں ہیں کہ اچھا اس میں یہ ہو گیا, اس کیس میں وہ ہو گیا, اس کیس میں وہ ہو گیا, وہ سیکنڈری چیزیں ہیں. بنیادی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. بنیادی بات تھی کہ کوئی مفاہمت نہیں ہوگی جب تک کہ فیصلہ نہ کر لیا جائے کہ ہو. اور اسی طرح بنیادی بات یہ تھی کہ یہ نظام چلے گا اور اسے شہباز شریف صاحب ہی چلائیں گے بطور وزیر اعظم. ابھی تک اس میں آج کی تاریخ تک ان دونوں چیزوں میں میں آپ کو خبر کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کوئی تبدیلی نہیں. اچھا یہ خبر جو ہے نا, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ کچھ حلقوں سے بات آئی تھی, میں باقاعدہ ایک پراپر اس کا وہ دے دیتے. جمشید رضوانی صاحب ہیں, ایک ٹی وی کے اینکر ہیں, ملتان سے ہمارے دوست ہیں, تعلق ہے, انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا انٹرویو کیا تھا. اس میں گیلانی صاحب نے اس کا انکشاف کیا تھا کہ یس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جب پی ڈی ایم کی ہماری حکومت بن رہی تھی, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے, باقی یہاں پہ شیئرنگ وغیرہ ہو رہی تھی, تو اس وقت طے ہوا تھا کہ 2.5 سال بعد جو ہے نا یہ بلاول صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے کریکشن کی تھی کہ لیکن پھر ود دا پیسج آف ٹائم یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ایسا ایسا مطلب فیڈ اوے ہوتی کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ طے ہوا کہ 5 سال کے لیے وہ وزیر اعظم رہیں گے. لیکن اب یہ خبر دوبارہ یہ سرفیس ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ 5 سال پورے کر لیں تو اگلی جو الیکشن ہونے ہیں 2.5 سال بعد تو پھر اس میں ہمیں موقع دیا جائے. ڈو یو تھنک کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس ڈیل پہ تیاری ہو جائے گی ان ایکسچینج فار 28 ترامیم جس میں بہت ساری کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی پیپلز پارٹی کو؟ بات یہ کلاسر صاحب کی بہت ہی لاجیکل بات ہے جو بھی آپ نے کی ہے کہ بالکل زرداری صاحب بحیثیت ایک والد کے بھی کیوں نہیں چاہیں گے کہ ان کے بیٹے وزیر اعظم بنے. پوری بلاول صاحب اگر آسٹینسبلی دیکھا جائے تو اٹس اے کمپلیٹ پیکج. باہر سے پڑھے لکھے, پیڈیگری موجود ہے, فارمر فورن منسٹر, ہی نوز ہاؤ ٹو کنڈکٹ ہمسیلف, بڑا اچھا ڈیمینر ہے, یہ وہ سب کچھ, ہی از اے کمپلیٹ پیکج. لیکن دیکھیے دیر از اے لاٹ مور ٹو اٹ. جو کچھ چاہیے ہوتا ہے بطور وزیر اعظم بننے کے لیے, مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں بلاول صاحب کے پاس وہ سہولت دستیاب نہیں ہے. اچھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہوگی, آج کی تاریخ میں تو وہ سہولت انہیں دستیاب نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے, وہ سہولت کیا ہے, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ بٹ آئی couldn't stop myself asking کہ وہ سہولت کیا ہے یا انگریڈینٹس کیا ہے, ریسیپی کیا ہے جو وزیر اعظم بننے کے لیے چاہیے سر؟
اب میں راجا صاحب بہت یقین رکھتا ہوں ہم سب کی اجتماعی صحت پر. میں چاہتا ہوں میں بھی گزر بسر کرتا رہوں اور آپ کا پروگرام بھی چلتا رہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں بس جسے کہتے ہیں نا وہ نیوے ہو کے نکل جانا, میں وہ کوشش کروں گا اور آپ کو کوئی بڑی کسی جھٹکے میں نہیں لاؤں گا اور نہ خود کو کسی مسئلے میں لاؤں گا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے جو انڈرسٹینڈنگ یا جو تعلق شہباز شریف صاحب کا ہے مقتدرہ سے, وہ ابھی بلاول صاحب کا نہیں ہے, اور ود دس ڈسپنسیشن تو بالکل نہیں ہے. تو جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوگا تو صورتحال تبدیل نہیں ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب سے زیادہ آصف زرداری صاحب نے بلنڈر مارا تھا جب ان کو 2024 میں حکومت بن رہی تھی اور پیپلز پارٹی کو شیئرنگ کی آفر کی گئی تھی کہ وزارتیں لیں؟ مجھے یاد ہے ہم نے بھی اپنے پروگرام میں نے بھی تبلے پہ ذرا سنگت دی تھی کہ جناب بلاول کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. یہ کلپ پڑا ہوگا, اس وقت کی بات ہے جب ابھی وزارتیں وغیرہ کی بات چیت ہو رہی, حکومت بن رہی تھی. تو میرا یہ خیال تھا کہ انہیں لے لینی چاہیے تھی وزارت خارجہ. بڑا ٹائم پڑا ہے, ایج از آن ہز سائڈ, ٹائم از آن ہز سائڈ, لیکن انہوں نے کہا نہیں جناب 2.5 سال بعد ہم نے بچے کو وزیر اعظم بنانا ہے تو ابھی وزیر خارجہ کیوں بنائے. تو لگتا ہے آپ کو کہ یہ آفر ان کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی؟ بلاول کا پروفائل, ملاقاتیں جو آپ بتا رہے ہیں, انگریڈینٹس مقتدر کے ساتھ زیادہ جو ابھی کرائسس یہ ہوا ہے ایران والا, اس میں تو زیادہ وہ ان کی وہ میٹنگز بھی ہونی تھیں, تعلقات بھی ہونے تھے, امریکن سے بھی, مڈل ایسٹ سے بھی, آرمی سے بھی, سب سے ہونے تھے. سو یہ بیسک بلنڈر ہے جو انہوں نے کیا ہے, بلاول کو وہاں سے مس آؤٹ کر کے. یہ بلاول صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اپنے فیصلے کو ریزن آؤٹ کر سکیں کہ وہ انہوں نے کیوں کیا. بٹ دیکھیے یا آپ کے نزدیک میرے نزدیک تو ایک بلنڈر ہو سکتا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے بلاول صاحب ہی وانٹڈ ٹو پٹ ڈسٹینس on between him and the current government, because ان کو لگتا تھا کہ یار یہ تو this is a recipe for disaster, یہ معیشت ہے, یہ حال ہے, تو میں خود کو اتنا الائن نہ کروں, مجھے کل ان کو لتاڑنا ہے. اور الیکشن میں جب بھی اور فارم 47 کے الزامات بھی ہیں کہ جعلی پارلیمنٹ ہے اور ہنگامے بلا بلا, بالکل ٹھیک ہے وہ ہے. تو میں let's put some distance on them and on myself, اور تاکہ میں ذرا دور رہوں نا, تاکہ میں جسٹیفائڈ ہوں یار میں کون سا کابینہ میں تھا, میں تو ان کی پالیسیوں پہ تنقید کرتا تھا, میں تو یہ کرتا تھا, میں تو وہ گو کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں نہ ہوتے ہوئے بھی 2 گورنرز, چیئرمین سینٹ, صدر, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, وہ سسٹم کا حصہ ہے, کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہے نا جی. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو تھے ہی نہیں, وہ اس نظام میں بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. سو لہٰذا بلاول صاحب کی شاید یہ خواہش تھی, اور شاید یہ بھی تھا کہ یار ابھی تو اس کے امتحان اور بھی ہیں, یہ ابھی تو 1.5 سال ہوا ہے پی ڈی ایم کی اور یہ حکومت بنی ہے, اس کی لیجیٹیمیسی کے اوپر میجر سوال ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کیا بنتا ہے, کیا اگر کل انہوں نے پلگ کھینچ لیا تو یہ حکومت تو ڈرام سے گر جائے گی. تو اچھا ہے, میں اگر ڈسٹینس رکھوں گا تو میں تو ایکٹیولی کیمپین کروں گا کہ یہ نالائکوں کو آپ لے آئے تھے, مجھے اب ہم وی شوڈ کم. تو میرے خیال میں ایک وہ فیکٹر تھا. اچھا مطلب یہ سوری بات کا بڑی خوبصورت بات آپ نے بڑا اس کو انالائز کیا ہے کہ بلاول کے ریلیکٹنس کے پیچھے بالکل ایگزیکٹلی یہ ریزن تھی. فلی ایگری. اب تو تھوڑا سا ہم آگے نکلے ہیں, حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کر چکی ہے, جو بھی تھی اچھی بری تھی. تو مطلب یہ ہے کہ بلاول صاحب کیونکہ انٹیلیجنٹ آدمی, اور انٹیلیجنٹ آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ زیادہ بہادر نہیں ہوتا. بہادر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ کنسیکوینسز پہلے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے کی تو اس کے یہ کنسیکوینسز ہوں گے. سو بلاول صاحب نے اس وقت فیصلہ کیا بیسڈ آن ہز پولیٹیکل انٹیلیجنس, اور اس کے جو کنسیکوینسز سوچ کے حصہ نہیں بنے. آج انہیں فیل ہوا ہے کہ انہوں نے بیٹ نہیں لگے ڈربی کے گھوڑے پہ, وہ ریس پہ انہوں نے جس پہ جوا نہیں لگایا, پیسہ نہیں لگایا, میں ویسے اس کو معرفتاً کہہ رہا ہوں, تو وہ پھر بیک فائر کر گیا. وہ تو اس سے دور چلے گئے سسٹم سے. Nobody could have guessed کلاسرا صاحب کہ اتنا سخت اور اتنا زبردست بانڈنگ ہوگی بٹوین شہباز شریف صاحب اینڈ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب. Nobody could have guessed it. اور ہم سنتے تھے, لیکن میں تو دیکھیے آپ کا اور میرا ہمارا ایک ہمارا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ہمارا حلال قسم کا نشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن مل جائے کہیں سے, خبر مل جائے کہیں سے. آپ مجھ سے سینئر ہیں, ہمارا یہی سارا دن کوشش ہوتی ہے. میں نے کچھ چیزیں بحیثیت ایک صحافی کے, کام صحافی کے, میں نے وٹنس کی ہیں کلاسرا صاحب آج کی تاریخ تک, اور مجھے ابھی بھی کئی دفعہ اس پہ یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. یعنی میں نے شہباز صاحب کو دیکھا ہے, وہ بڑے پرٹیکولر ہیں بہت سے معاملوں میں, بڑے وہ ان کا طریقہ کار ڈیمینر اور ہے. شہباز صاحب نے خلوت میں, جلوت میں, اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ود دی فیلڈ مارشل,
تو وہ یہ بات ہر جگہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایون آئی واز ان سینس آف ڈس بلیف کہ ہمارے ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسے بھی حکومتیں چل سکتی ہیں اور اتنا بہتر بانڈ بھی ہو سکتا ہے. اور آج کی تاریخ میں بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بحیثیت وزیر اعظم مطلب تقریباً آپ دیکھیں 4تھا سال ہے پی ڈی ایم کا اگر ملا لیں اور جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیر ہیز ناٹ بین ایون اے سنگل مومنٹ جہاں کوئی ذرا سی بھی فرکشن ہو بٹوین ہم اینڈ دا فیلڈ مارشل. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بات کو عزت دیتا ہوں یا ان کو اہمیت دیتا ہوں, وہ میری بات کو میرے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ایون جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کے اندر بھی مجھ سے وہ شیئر کرتے ہیں یا مجھے کانفیڈنس میں لیتے ہیں. تو یہ وہ شہباز شریف صاحب خود بہت حیران ہے کہ اس طرح کا جو ارینجمنٹ تھا نو بڈی کوڈ ہیو گیسڈ اٹ, یہ بڑے لوگوں کے حصے میں نہیں آیا. 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں میاں نواز شریف صاحب, پاکستان کی سیاست کے. ویسے نواز شریف صاحب اگر آج وزیر اعظم ہوتے تو ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے, یہ باتیں ہو رہی ہوتی جو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں سر دونوں اتھارٹیز کے بارے میں سر. لیس لائکلیہڈ تھا کہ ہم یہ کہتے. ویسے تو منیب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود حیران ہوتے ہیں, لیکن کافی جو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں وہ ان کا تو ماننا ہے کہ شہباز شریف صاحب سب کو پتا تھا ہی واز بیسٹ سوٹڈ فار دس سیٹ اپ جو کہ ہے اس وقت. مجھے یہ بتائے گا جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ ایسی انڈرسٹینڈنگ ایسا ون پیج اٹس لائک نیور بفور, لیکن یہ 4 سال جو ہیں شہباز شریف صاحب کے معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ خاص نظر نہیں آئے ہیں اور اب آہستہ آہستہ یہ باتیں جو ہیں وہ بہت زور پکڑ رہی ہیں. آپ کے خیال میں اور کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ کسی قسم کی معیشت کی جو خرابیاں ہیں اس کا اونس جو ہے وہ لے, تو یہ پریشر بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر ہی آئے گا. یو تھنک کوئی پریشر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے حکومت طاقتور ہے لیکن پاپولر نہیں ہے. بڑا اچھا جملہ. یہ بلیڈ کر رہی ہے اپنی, اگر کوئی بھی ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہے تو معیشت میں مسائل, عام آدمی کے پاس ڈیویڈنڈ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی کوئی چیز نہیں ہے. اوپر سے یہ گلوبل اکانومی ہٹ ہو گئی ہے ود دس کرائسس, ایران اور امریکہ کا کرائسس, اور ہر چیز ہی ٹریگر ہو گئی ہے اس سے. کچھ چھوٹی موٹی میکرو اکنامک ڈیولپمنٹس اگر ہوئی تھی تو ان کو بھی ریورس گیئر لگا ہوا ہے. ایکسپورٹس آپ کے بیٹھے ہوئے, سطح غربت, ان امپلائمنٹ, یو نیم اٹ. لیکن پھر بھی حکومت سٹیبل ہے, ڈگمگا نہیں رہی, خسر پھسر نہیں ہو رہی کہ بس آج گئے اور کل گئے. تو کیونکہ ایسے میں تو اتنا بہترین ون پیج ہو تو سوالات زیادہ اٹھ جاتے ہیں نا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر پرفارمنس کیوں نہیں ہو رہی. یہ تو دیکھیے ابھی فنگر پوائنٹنگ نہیں ہو رہی نا, ابھی فنگر پوائنٹنگ نہیں ہو رہی نا, یہ نہیں ہو رہا, یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, یہ تو آپ نہ لائے کہ آپ نے کیا ہے, آپ تو ہے ہی نہ لائے, آپ تو فارغ ہو جائیں, آپ کا تو کام ہی نہیں. یہ کام ابھی نہیں. لاسٹ کوسچن سر, آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے کہ یہ ترمیم جو ہے 28ویں, یہ 8 جون بجٹ, کیونکہ بجٹ سیشن شروع ہوگا شاید 9 جون سے میرا خیال ہے شروع ہوگا, یہ ترمیم 8 جون سے پہلے آئے گی یا بعد میں آئے گی جب یہ سارا مطلب ہے یہ بل شل پاس ہو جائیں گے, سارا منی بل اور نیا مالی سال شروع ہو جائے گا؟ واٹ از یور انفارمیشن اور یہ اسیسمنٹ, کیونکہ لڑائی تو تھوڑی سی چل رہی ہے لیکن آپ کو بقول کا انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے, امید ہے کہ عید کے بعد یہ آ جائے گا بل پارلیمنٹ میں؟ سر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑے what do you call this, انگریزی میں کہتے ہیں these are very pregnant moments. کچھ بھی ہو سکتا ہے ان دنوں کے اندر. اور although گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے واٹر ٹیسٹنگ کی ہے ابھی کچھ چیزوں کی, لیکن with this government you can never predict. بہت شکریہ سر. they can pull a rabbit out of the head اور سے سر یہ ہمارا ہے جی, کر لیں جی اس پہ, بس آج ووٹنگ ہو رہی ہے. تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ منیب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے تھے 28ویں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے, حکومت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے, کیا 28ویں ترمیم 8 جون سے پہلے آ سکے گی, نہیں آ سکے گی, ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اور کچھ نئی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں وہ بھی شامل کریں گے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی سے انور اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اور کچھ نئی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ایکسیوس نے اور CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن کے درمیان ایک فون کال ہوئی ہے جو کہ کافی ٹینس فون کال تھی, اور یہ بات چیت جو ہے وہ ان کی چل ہی رہی ہے آن ریگولر بیسس. لیکن یہ فون کال کہا جا رہا ہے کہ اس میں نیتن کو اس بات کا غصہ ہے کہ کیوں ٹرمپ نے اسٹرائک کا پلان جو ہے وہ ڈیلے کر دیا ہے, اور اس کی سوچ جو ہے
ہے ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ایگریسو ہے اور اس پر وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس پالیسی کو لے کر آگے چلے. بات کر لیتے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی انور اقبال صاحب. انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ ہے. السلام علیکم انور صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بہت مہربانی آپ کی. جی انور صاحب, یہ اندازہ تو سب کو ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ ریگولر بات چیت ہو رہی ہے. جب یہاں پہ ٹاکس ہو رہی تھی تب بھی سنا جا رہا تھا کہ ان کے رابطے جو ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہی ہیں. لیکن یہ ایک رپورٹ جو آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کل ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے اور اس میں کافی ٹینس جو ہے وہ بات چیت رہی ہے اور دونوں جو ہے اب ون پیج پر نظر نہیں آ رہے ہیں اس ایران جنگ کو لے کر. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے اور کیا اور خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے, یہ بات تو واضح ہے کہ نتنیاہو صاحب جو ہیں صرف وہ جنگ کی کنٹینیوشن چاہتے, اور اگر آپ امریکن میڈیا کے مطابق جائیں تو یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ صدر ٹرمپ کو جنگ کی طرف لے جانے والی بھی وہی تھے. انہوں نے یقین دلایا تھا کہ انہوں نے سارے انتظامات کر لیے ہیں, یہاں تک کہ آلٹرنیٹیو گورنمنٹ تک بنا لی ہے, اور یہ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ایران میں حکومت تبدیل ہو جائے گی اور بغیر کسی محنت کے فتح بھی نصیب ہو جائے گی اور امریکہ میں بھی ہیرو بن جائیں گے اور ایرانی عوام کے بھی ہیرو بن جائیں گے. تو ایسا تو نہیں ہوا, صدر ٹرمپ پھنس گئے. اس کے بعد آہستہ آہستہ صدر ٹرمپ کو یہ احساس ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ ان کو غلط جنگ میں پھنسا دیا گیا ہے, یہ ان کی جنگ ہی نہیں تھی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اب جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں جو کمنٹس ہوتے ہیں, جو ریمارکس صدر ٹرمپ کے, اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اب وہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. لیکن ان کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں ان کی کہا جاتا ہے کہ وہ دو گروہوں میں تقسیم ہے. ایک طرف وہ ہیں جو کہ جنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, ان میں سب سے نمایاں وزیر دفاع ہیں ان کے, اور دوسری طرف وہ گروہ جو جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں جن میں سب سے نمایاں جو ہیں نائب صدر جے ڈی وینس ہیں. تو اس سارے سلسلے میں صدر وہ جو وزیر اعظم نتنیاہو ہیں, اسرائیلی وزیر اعظم, ان کا جو ہے ویٹ جو ہے وہ جنگ والوں کی طرف ہے, کیونکہ وہ خود بھی جنگ چاہتے ہیں, اور نہ صرف جنگ چاہتے ہیں بلکہ جو یہاں اگر میڈیا کے مطابق جائیں تو وہ بہت شدت سے ایڈوکیسی کر رہے ہیں اس کے لیے, جنگ کے لیے. یعنی یہ بھی خبر آئی ہے, شاید آپ نے بھی دیکھی ہو, کہ وہ فون کال کریں گے پرومیننٹ امریکن لا میکرز کو, کانگریس مین اور سینیٹرز کو جلد ہی نتنیاہو, اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ جنگ کا جاری رہنا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے, اور اگر نہیں ہوا تو ایران جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور بن جائے گا اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے. تو یہ تو بات واضح ہو گئی کہ دونوں میں اختلاف ہے. انور بھائی, آپ نے بڑا ایک تھوڑا سا جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے, آپ اس وقت لائیو واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ان چیزوں کو وہاں سے قریبی دیکھ رہے ہیں, اور آپ نا یہ جو بتائیے ابھی بات کہ نتنیاہو صاحب جو ہیں ڈائریکٹ آپ وہ ٹیلی فون کالز اور رابطے کریں گے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, کیونکہ امریکہ میں بہت سارا پریس بھی خلاف ہے, پبلک اوپینین بھی بڑے خلاف ہوئی ہے. بلکہ نتنیاہو کا ابھی ایک ریسنٹ انٹرویو ہوا تھا, ہی بلیمڈ کہ پاکستان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, پاکستان کا سوشل میڈیا ہے, بوٹس وغیرہ, انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے امریکن پبلک کو ہمارے خلاف کرنے. واقعی ہمارے ہاں اس طرح کی مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے پاور انفلوئنس تھا یا ہے کہ ہم نے امریکن پبلک کو اس کے اسرائیل کے یا نتنیاہو کے خلاف کر دیا؟ سر یہ خود ان کا انٹرویو تھا جو آپ نے بھی سنا ہوگا یقینی طور پر, اسی لیے شاید وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس امپیکٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے جو لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں اس سے امریکی اتنے متاثر ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے کہ وہ آپ کی پسند اور ناپسند دیکھ کے آپ کا سرکل بنا دیتا ہے, تو پھر آپ کے سرکل میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی طرح سوچتے ہیں. اور اکثر پاکستانیوں کے سرکل میں آپ دیکھیں بہت زیادہ امریکی نہیں ہوتے, زیادہ تر پاکستانی ہوتے ہیں, کچھ انڈینز ہوتے ہیں, کچھ عرب ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اوور آل تو ایک چیز ہے نا احساس, اس میں جب نتنیاہو صاحب یہ بات کہتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سارا کچھ فلسطین میں ہوا تھا اس کے بعد سے بہت تیزی سے یہاں رائے عامہ یہاں بھی اور یورپ میں بھی چینج ہوئی تھی, اور لوگ جو کچھ ہوا غزہ میں اس میں اسرائیل کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. اور اسی طرح جب ایران میں وار ہوئی تو خامخواہ لوگوں نے پھر زیادہ قریب سے دیکھا اور پھر ان کا ایک تاثر بنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بلیم کرنا غلط ہے. اچھا, دوسری بات ایک اور بڑی دلچسپ ہوئی ہے, کوئی 2-3 دن پہلے انہوں نے صدر ٹرمپ نے جو پریس کانفرنس یا میڈیا سے بات کی, وہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ وہ دوری پہ تھے ایران پہ اپنے اٹیکس ریزیوم کرنے میں, لیکن انہیں سعودی عربیہ نے, یو اے نے اور قطر نے فون کر کے ریکویسٹ کی, روکا.
ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ پاکستان کا نام نہیں لیا گیا. اب تک جو مسلسل ہم دیکھ رہے تھے سیز فائر کے بعد جب بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے پاک ایران پہ ایران پہ کوئی بات ہوئی ہے تو انہوں نے پاکستان کا ضروری نام لیا ہے ان ون وے دا ادر. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا کہ ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ نہیں تھی کہ آپ ان پہ اٹیک کریں یا نہ کریں وٹ ایور. یہ وائی دس چینج آف ہارٹ آپ کو کوئی فیل ہو رہی ہے یا جسٹ کوئنسیڈنٹ ہے کہ انہوں نے ان 3 ملکوں کا نام نہیں لیا پاکستان کا نہیں لیا؟ نہیں، یہ چینج آف ہارٹ بھی نہیں ہے، کوئنسیڈنس بھی نہیں ہے. پاکستان اب بھی دیکھیں جو بھی خبریں آتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے جو پیغام رسانی ہو رہی ہے وہ پاکستانی کر رہا ہے دونوں کے بیچ. اور آج سے نہیں، آپ کو پتا ہے برسوں سے پاکستان جو ایرانین انٹرسٹ آفس ہے واشنگٹن میں وہ بھی پاکستان اس کی نگرانی کرتا ہے. تو پیغام رسانی تو وہ پاکستانی کرتا ہے، لیکن ایک گراؤنڈ پہ ایک تبدیلی آئی ہے. وہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب جو JCC کنٹریز ہیں مثلا اس میں UAE کے علاوہ قطر، بحرین، کویت یہ سب شامل ہیں، سعودی عرب بھی شامل ہے. لیکن سعودی عرب کے تو خیر اب بھی پاکستان سے بہت گہرے تعلقات ہیں، مگر یہ سارے ممالک ان کا جو انحصار تھا اس بات پہ تھا کہ وہ ان کو ضرورت نہیں ہے فوج کی، اور ان کے یہاں اگر امریکی اڈے قائم ہیں تو ان پر کبھی بھی حملہ نہیں ہوگا، وہ ہر طرح سے محفوظ ہیں. اس جنگ میں ان کو احساس ہوا کہ ان اڈوں کے ہوتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہے. ایران جب چاہے ان پہ حملے کر سکتا ہے اور ایران کے راکٹوں کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. وہ اتنے قریب ہیں کہ ان کو انٹرسپٹ کرنے سے پہلے کافی نقصان پہنچا دیں گے. اگر ایران اس طرح سے حملہ کرے، اکٹھے 500 راکٹ مار دے تو 2-4 تو لگ ہی جائیں گے. تو اس لیے اب وہ اپنی بقا کے لیے اپنے طور پہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کے اندر یہ احساس ابھر رہا ہے جو اور زیادہ مستحکم ہوگا. وہ یہ ہے کہ اب ہمیں ایران کو بھی انگیج کرنا چاہیے، ایران سے بھی بات چیت بڑھانی چاہیے، کیونکہ اگر اس خطے میں رہنا ہے تو ایران سے دشمنی نہیں لی جا سکتی. یہ بہت چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کی اگر نیٹو پاپولیشن دیکھ لیں تو لاکھوں میں ہے، ملینز میں بھی نہیں ہے، اور ایران 9.5 کروڑ ہے. لہذا وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ایران سے بھی انگیجمنٹ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی ایفرٹ ہے وہ اسی ریئلائزیشن کا حصہ ہے. انور صاحب آپ نے بڑا خوبصورت اس کا اینگل بتایا جس کے ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ سعودی سے چلے پہلے بھی حق میں تھے کہ قطر بھی تھا. UAE کا آنا یہ بڑی میرا خیال بگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ UAE بھی چاہتا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ ڈیلاگ کے ذریعے سفارتی کوششوں کے ذریعے معاملہ سیٹل کیا جائے، فوجی نہ کیا جائے. فیئر انف. یہ پاکستان اس وقت ہم دیکھتے ہیں وزیر داخلہ جو ہے پاکستان کے وہ دوسری دفعہ ود ان 1 ویک وہ اس وقت اس میں تہران میں گئے ہیں. پھر آرمی چیف کی یا فیلڈ مارشل کی بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ بھی جائیں گے. سو پاکستان انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکنز، ان کے اصرار پہ جو امریکن چاہتے ہیں، جو شاید کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں یا کہتے بھی ہیں ایران سائڈ کے پاکستان جو ہے وہ ان پہ یہ امریکن شرائط منوانے کے لیے شاید زیادہ ان کو پریس کرتا ہے، جس کی وجہ سے شاید پیچھے بھی ہٹے ہیں وہ جو ایرانینز ہیں. یا یہ سمپلی یہ میسنجر ہیں ہم کہ میسیجز جو امریکن دے رہے ہیں ہم ایز اے میسنجر کا رول پلے کر رہے ہیں، یا انفلوئنسر کا رول پلے کر رہے ہیں، یا آربیٹریشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سر میرا خیال ہے آربیٹریشن بھی کرا رہے ہیں، میسنجر بھی ہیں، اس لیے کہ دیکھیں لوگ جو 3 in 1 چل رہا ہے ہمارا. اس طرح کی باتیں جو سب سے زیادہ انڈینز کر رہے ہیں کیونکہ ان کا اپنا اینگل ہے پاکستان کو دیکھنے کا. اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آتی بہت آسانی سے. ایک ایسا ملک ہے جس کی سرحدیں ملتی ہیں طویل ایران سے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 500 کلومیٹر سے زیادہ ہیں شاید، اور اس کے علاوہ ایک ملک کی آبادی کا بہت بڑا حصہ، یعنی اگر شیعہ اکثریتی ممالک میں سے ایران کے بعد اس میں اگر شیعہ اکثریتی ممالک کو بھی شامل کرتے ہیں، مثلا آذربائیجان کو یا بحرین کو، ان سے زیادہ شیعہ حضرات پاکستان میں، ٹھیک ہے، یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی شیعہ پاپولیشن پاکستان میں. تو آپ ایسا ملک، اور وہ اس طرح کی پاپولیشن نہیں ہے جو مارجنلائزڈ ہے، ملک کے اندر بہت انفلوئنشل ہیں. تو پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا، نہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایران میں افراتفری مچے، فساد مچے، اور کیونکہ جب بھی ایران میں افراتفری فساد مچے گا تو وہ ہمارے بارڈر کو افیکٹ کرے گا، ہمارے بلوچستان پہ ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا، تو ہمارے کیبی پہ امپیکٹ پڑے گا. پاکستان کی انوالومنٹ تو پاکستان کی ضرورت بھی ہے، اس پہ کوئی نظر نہیں ڈالتا.
صحیح, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ انور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. واشنگٹن ڈی سی سے انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے. جو لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے کہ ایک فون کال ہوئی ہے بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو, جس پہ جو ہے وہ کافی فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے اسرائیلی پرائم منسٹر نے. نیگوسیشن ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے, وہ ایک مور اگریسو اپروچ جو ہے اس کے لیے اب پش کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ کیوں وہ اٹیکس جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیے تھے ان کو ڈیلے کیا گیا. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ جی سی سی ممالک کا نام لے کر کہا کہ ان کی ریکویسٹ پر جو ہے وہ میں نے یہ اٹیکس جو ہے وہ ڈیلے کیے ہیں. جبکہ آن دا ادر ہینڈ روئٹرز یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا ہے کہ ایران کے جو نیئر ویپن گریڈ یورینیم ہے اس کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا, وہ کہیں نہیں جائے گا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یو ایس پہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ یو ایس کے حوالے کر دیا جائے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, آپ سے پھر ملاقات ہوگی.